बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी के बाद इसे नाफिजुल अमल कर दिया है और इस प्लान के मुताबिक जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने रवां हफ्ते दी, इसके तहत अब दुकानें रात 8:30 बजे और जो शादी घर हैं वो रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ये फैसला किया गया। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि जो सरकारी दफातर हैं वहाँ बिजली की खपत में 30% कमी लाई जाएगी और जो ऐसे बरकी आलात जो अब दौरे हाजिर के मुताबिकत नहीं रखते, उनकी प्रोडक्शन और उनकी प्रोक्योरमेंट पर भी मरहलावार बंदिश लगा दी जाएगी। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात हों, ई-बाइक्स का इस्तेमाल हो या दीगर अहम जो एरियाज़ हैं उन पर काम किया जाएगा तेज़ी से। और इसका जो हमें बताया गया, इससे जो बचत होगी वो 62 अरब रुपए सालाना, क्योंकि हम बड़े महंगे ईंधन से अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ये फैसले किए हैं। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो इसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि जब से ये फैसला सामने आया है उसके बाद हम देख रहे हैं, चाहे वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो दो सूबाई हुकूमतें हैं जहाँ PTI बरसर इक़्तिदार है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने ये बेस बना के कि उनसे मुशावरत नहीं की, इसको मानने से इनकार कर दिया है। इस तमाम इशू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। PTI की जानिब से मौजूदा हुकूमत की मईशत के हवाले से वाइट पेपर भी सामने आया है। कल इस पे तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सेनेटर इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सिलेक्टिव अदाद-ओ-शुमार पेश की और हक़ाइक़ से मुनाफी है। इस पर भी हम जानेंगे कि मौजूदा PDM की जो गवर्नमेंट है, जिन मुश्किल मुआशी हालात से वो दो चार है, इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि जो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें ये फैसला किया गया है कि जो कौमी सलामती है वो मुंसलिक है हमारी इक्तिसादी इस्तेहकाम से। तो क्या रोड मैप है, किस तरह एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, कैसे मईशत को बहाल किया जाएगा। फिर दहशत गर्दी की नई लहर दोबारा से सर उठा रही है, और कल भी हमने शो में कहा था कि कलदम तंजीम TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पीपल्स पार्टी, उनको धमकी आमेज़ एक उनके हवाले से बयान दिया है। तो इस हवाले से क्या सदबाब किया जा सकता है, वजूहात क्या हैं, इसकी क्या वजह है कि दोबारा से सर उठा रही है। और सियासत पर तो हम गुफ्तगू करेंगे। स्पेशली पंजाब का जो सियासी महाज है वो गर्म है। 9 जनवरी को इजलास होना है और वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेना है। नंबर गेम के लिए दोनों जमातें, चाहे वो PTI है, नून लीग है, सरगर्म है। उन तमाम सवालों का आज की नशिस्त में जवाब लेने के लिए, अहाता करने के लिए वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। टू स्टार्ट विद, चूँकि आपकी मिनिस्ट्री ने ये एनर्जी कंजर्वेशन प्लान जो है ये इंट्रोड्यूस किया और काबीना ने इसको मंजूर किया। खुर्रम साहब, सबसे आम सवाल ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब से ही नाफिज हुआ है उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही। मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ जिस बचत के नंबर्स आपने दिए हैं, बचत के नंबर्स बहुत बड़े हैं। बचत के जो असल नंबर है वो तकरीबन 900 अरब रुपए है जिसकी बचत हम करना चाहते हैं। अच्छा, और वो कहाँ से उठ रहा है ये आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि ये जब हम कहते हैं कि जी हमें तवानाई की बचत करनी है, तो ये नंबर उठ रहा है जी कि आपने तो 62 अरब तो सिर्फ शादी हॉल और दुकानें जल्दी बंद करने से होगा। ओके। उसके बाद उससे बड़ा जो सब्जेक्ट है, जो इसका हिस्सा है, वो ये है कि अगर हम सिर्फ अपने जो गैस के गीज़र हैं उसमें कॉनिकल बैफल लगा लें तो 92 अरब रुपए का एक साल में फायदा। और कॉनिकल बैफल जो है वो एक समझे एक टुकड़ा है मेटल का, ठीक है, जो इस शेप में है, कॉनिकल शेप में है। वो आपकी जो उसमें से हीट निकल रही है उसको ट्रैप करता है। ओके। उसको हवा में ज़ाया नहीं होने देता। ठीक है, तो आपको कम गैस चाहिए। अच्छा, सिर्फ उससे 92 अरब रुपए की बचत है जो हम कह सकते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा जो इसका हिस्सा है, जिसकी अभी पॉलिसी चंद दिनों में सामने आ जाएगी, उस पर भी काम हो रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो तमाम मोटरसाइकिल हैं जी, 3 पहियों वाली चिंगची हैं, जो यानी बेसिकली मोटरसाइकिल ही हैं, उन्हें हमें अगले 3 सालों में इलेक्ट्रॉनिक पर शिफ्ट करना है। कि वो जो इस वक्त तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वही मालियत, जिसका तखमीना $3 अरब साल का पाकिस्तान के जो मोटरसाइकिल्स हैं उसमें यूज़ होता है, तो अगर हम उनको इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट कर सकें तो ये $3 अरब, $675 अरब तो सिर्फ यही है ना जी, जो सेविंग हम करना चाहते हैं। ठीक है,
لیکن یہ ایکچولی وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ صرف وزارت توانائی نہیں ہے، اس میں انڈسٹریز، مثلا یہ جو ای وی بائکس ہیں یہ انڈسٹریز نے کرنا ہے، یہ جو کونیکل بیفل ہیں یہ پیٹرولیم نے کرنا ہے. چونکہ وزارت توانائی ایک مرکزی حصہ ہے تو لہذا ہماری طرف سے یہ پالیسی اناؤنس ہوئی ہے. مثلا اس میں ایک بہت بڑا حصہ جس کی طرف شاید ناظرین نے توجہ نہیں دی وہ یہ ہے کہ ہم اب پاکستان میں جو پرانے زمانے کے جو فلامنٹ بلبس تھے نا، انکینڈسنٹ بلبس، اس کی جو صنعت ہے اس کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پاکستان میں اب انکینڈسنٹ بلب کی کوئی جگہ نہیں ہے، 21ویں صدی میں جگہ نہیں ہے. ہمیں شفٹ ہونا ہے سب کو. جو ایل ای ڈی بلبس ہیں جو کہ آپ کو 25 واٹ میں 150 کی لائٹ دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں فیز آؤٹ کرنا ہے آہستہ آہستہ. اسی طرح جو بات شاید آپ کے ناظرین کو معلوم نہ ہو، جو کہ اس ساری ایکسرسائز کے دوران تجزیہ ہوا کہ موسم گرما میں ہمارا جو لوڈ ہے بجلی کا، جو ڈیمانڈ آتی ہے وہ 30,000 میگا واٹ تھی پچھلے سال. اس 30,000 میں سے 18,000 میگا واٹ جو ہے 60% اس کا وہ ہے کولنگ لوڈ، یعنی وہ موسم گرما کا لوڈ ہے جس میں ایئر کنڈیشنر اور اس میں پنکھے شامل ہیں. اور صرف پنکھے جو ہیں اس میں اس 18,000 جو صرف کولنگ لوڈ ہے، پنکھے جو ہیں وہ 10 سے 12,000 میگا واٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے جو پنکھے ہیں وہ زیادہ اس وقت جو بن بھی رہے ہیں یا موجود ہیں لگے ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں، وہ سب 120 واٹ کے ہیں. ٹھیک. اب ہماری پالیسی یہ آئے گی کہ ایک ایسا انسینٹیو دیا جائے. ایک تو 120 واٹ کے پنکھوں کی جو مینوفیکچرنگ ہے اسے فیز آؤٹ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی نئے پنکھے پاکستان میں بنیں گے 1 جولائی کے بعد سے، وہ 60 واٹ کے یا 40 واٹ کے ہوں گے. تو وہ آدھی بجٹ جو ہے، آپ دیکھیں نا 120 سے اگر ہم 60 پر آتے ہیں تو وہاں بھی ہماری جو توانائی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ جی 12,000 میگا واٹ پورے پاکستان میں جو پنکھے چلتے ہیں، تو اگر وہ فوراً نہیں لیکن 1 سال میں 2 سال میں گھٹ کر جو ہے وہ 6 سے 7,000 میگا واٹ رہ جاتی ہے صرف پنکھوں کی، تو ہمیں بہت فائدہ ہے. تو یہ ایک ایکچولی بہت ایک ہم کہتے ہیں ہمہ جہت اور جامع پالیسی ہے، جس کے اندر پنکھے بھی ہیں، جس کے اندر بلبس بھی ہیں، جس کے اندر ای وی بائکس بھی ہیں، جس کے اندر شادی ہال، اور وہ ظاہر ہے شادی ہال اور جو دکانوں سے سب کا تعلق ہے. میں ذرا اس سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نے بڑا اچھا کیا کہ بتایا کہ اس کی بہت سی جہتیں ہیں. شادی ہال اور جو دکانیں، اس حوالے سے اس کی سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن سامنے آیا ہے، بالخصوص ہماری بزنس کمیونٹی کراچی سے اور پشاور سے، لاہور سے. ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ پہلے اقتصادی حالات جو ہیں وہ اتنے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہیں. تو ہماری عادات تو یہی ہیں خرم صاحب، میں ایگری ود یو کہ ہمیں اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہوگا، لیکن ان کا وہ پرائم ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت دکانیں اور بزنس جو ہے اگر ان کو کلوز کر دیا جائے تو ہم بہت سفر کریں گے. وہ پینی وائز پاؤنڈ فولش. اور دوسرا جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں صوبوں میں، تو خرم صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم سے مشاورت نہیں ہوئی، تو جب مشاورت نہیں تو پھر نافذ العمل کیسے ہوگا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ مشاورت ہوئی ہے اور بڑی وسیع مشاورت ہوئی ہے آپ کی پنجاب اور کے پی سے. پہلے تو سرکاری طور پر مشاورت کی کوشش کی گئی کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو اور چیف سیکرٹری جو کے پی ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا جب ابھی یہ پالیسی بن رہی تھی. فیصلہ دیکھیں کابینہ نے اس کے اوپر بہت غور کیا ہے، اور یہ تیسرا ہفتہ تھا یہ اس منگل کے روز جب مستقل یہ کابینہ کے ایجنڈا پر تھا یہ جو کنزرویشن پلان ہے. اس کے بعد جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو اس وقت وہاں کی جو منتخب حکومتیں ہیں وہ ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہی، تو ہم 5 وفاقی وزراء جو ہیں اور ایک وزیر مملکت پیٹرولیم، ہم سب لوگ صدر مملکت کے پاس گئے یہ درخواست لے کے کہ یہ جو انرجی کنزرویشن پلان ہے، جو توانائی کی بچت کا جو ایک منصوبہ ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ ہماری مدد بھی کریں، آپ صوبوں سے بات بھی کریں. اور ہم نے انہیں کھل کر آفر کی کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمیں ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم 6 کے 6 وزراء جانے کے لیے تیار ہیں. جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بات کروں گا، یہ بڑی اہم بات ہے. انہوں نے بلکہ اپنی رائے بھی دی. ان کا جو ان کی رائے تھی وہ ہم نے شامل بھی کی کہ جو بلڈنگ کوڈز ہیں کہ جس طرح ہم عمارتوں کی تعمیر کرتے ہیں اس کے اندر بھی توانائی کی بچت کا ایک حصہ ہونا چاہیے، پانی کی بچت کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ مثلا ہم وہ ہر لمبی کہانی ہے. ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی جو کہ ریکویسٹ 10 دن پہلے کی گئی تھی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. اس جو پچھلا ویکینڈ گزرا ہے، سیکرٹری پاور نے ایک دفعہ پھر چیف سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری کے پی کو کہا کہ آپ بات کریں اور اگر وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء تیار ہوں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں.
لیکن وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا. دوسری سائڈ پہ جہاں حکومتیں جو ہیں وہ جو ہمارے ہواری ہیں, ایک پورا گروپ جو ہے وہ وزیر دفاع کی قیادت میں وہ وہاں کراچی بھی گیا, انہوں نے جا کے سندھ گورنمنٹ کو بریف کیا, اگلے دن وہ پھر بلوچستان گیا, انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ کو بریف کیا. تو ہماری دیکھیے یہ مطلب آپ کا براہ راست ان سے رابطہ نہیں ہے, ہمارا جو ان سے political براہ leadership رابطہ ہے. نہیں, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے. میں ابھی بھی آپ کے پروگرام میں یہ بہت کھلے دل سے پیشکش کر رہا ہوں کہ اگر چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہمیں مجھے ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, چلے سب کو نہیں ہے, ان کی مرضی ہے, ہم وہاں جا کر خود ذاتی طور پہ ان سے یہ استدعا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھیے انرجی کنزرویشن پلان کہاں سے اٹھا ہے؟ انرجی کنزرویشن پلان کی دو بنیادیں ہیں. ایک تو ایک عام بنیاد ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ توانائی کی بچت جو ہے وہ ماحول کے لیے اچھی ہے, لیکن یہاں اس کا جو سب سے بڑا ڈرائیور اور انجن ہے کہ اب ہم 26 ارب ڈالر کی سالانہ ایندھن کی امپورٹ نہیں کر سکتے, ہم 80 ارب ڈالر کی ٹوٹل امپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بات قوم کو بھی سمجھ آنی چاہیے, ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے بڑی مشکل سے, ہم نے روزانہ اس چیز سے ڈیل کرنا ہے. یہ تو اسی لیے جب ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جب ہمارے وسائل سے یہ باہر ہے, تو پھر ہمیں اپنی عادات چینج کرنی ہوں گی. اور یہ ہم نے مثال دی, اور یہ مثال سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ دنیا کے وہ تمام ممالک جو ترقی یافتہ ہیں, جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, وہاں 8:30 تو کیا 8 بجے سے کے آگے دکانیں نہیں کھلتی, بند ہو جاتی ہیں. اور پاکستان کی تمام جو اس وقت تھوک کی جو مارکیٹ ہیں, جو ہول سیل مارکیٹ ہیں, وہ تو پہلے ہی جلدی بند ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اینڈ میں صرف یہ ریٹیل والا ایک سبجیکٹ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے, اگر آپ عام طور پر دیکھیں تو ہم نے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ کم کیا. 10 بجے بند ہوتی ہے, ہم نے 8:30 کہہ دیا ان کو. شادی ہال پہلے سے ہی 10 بجے بند ہو رہے تھے. اب شادی ہال میں پنجاب میں جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے عوام کا مزاج بدلا. یہ وہ شادی ہال تھے جو رات 2 بجے 3 بجے تک کھلے رہتے تھے صبح, ٹھیک ہے. وہاں جب انفورسمنٹ کی, اس کو فالو اپ کیا, تو اب عوام کو سب کو سمجھ آ گئی کہ 10 بجے بند ہونا ہے. کوشچن یہ کہ انفورسمنٹ کیسے پھر ممکن ہے؟ دو باتیں. دیکھیں انفورسمنٹ ابھی تو ہماری کوشش ہے, پروگرام پلان تو صرف پرسوں اناؤنس ہوا نا جی, منگل کے روز. ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دونوں حکومتوں سے بات کریں, پنجاب سے اور کے پی سے. ہم نے پچھلے ہفتے کوئی 8 دن پہلے تاجروں سے کوئی 2.5 گھنٹے کی مشاورت, پورے ملک سے ہم نے تاجروں کو بلایا تھا, ٹھیک ہے, اور ان سے یہ مشاورت کی تھی کہ یہ اس وقت قوم کی ضرورت ہے, ہمیں آگے جانا ہے. اگر ہم اس طرح نہیں چل سکتے, اس میں بہت سارے سوالات انہوں نے کیے, ہم نے ان کے جواب دیے, لیکن یہی ہے کہ اتفاق ہوا پھر. جی اتفاق, ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے, 9 بجے تک لے جائے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ 8:30 بجے جو ہے وہ ایک معقول کٹ آف ٹائم ہے, جس میں ہم باقی مثلا آپ دنیا میں جہاں بھی گئے, آپ کو بھی موقع ملا ہوگا, آپ کے ناظرین میں جو لوگ باہر گئے ہیں, کہ سوائے چند یہ ہمارے جو گلف کے ممالک ہیں, کہیں انہرڈ آف ہے کہ 8:30 بجے تک دکان. اور لیٹر میں جو توجہ ویسے وزیر دفاع نے دی تھی وہ تو نہیں, وہ تو خیر وہ کیا بیان تھا ویسے؟ نہیں, ان کا اپنا ایک, آپ کو پتا ہے کہ مزاح کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مزاج ہے, لیکن اہم بات یہی ہے کہ اگر ہم یہ اس ہمہ پالیسی میں جو اس کا حصہ نہیں ہے, جو کہ وزارت توانائی کام کر رہی ہے, وہ ہے کہ سولرائزیشن. جی, اب آج بھی وزیر اعظم نے اس کے اوپر پوری میٹنگ کی. انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ہم نے پلان دیا ہوا ہے کہ ہم نے 6000 میگا واٹ جو ہیں وہ سولر کے نئے پلانٹس لگانے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ابھی آغاز ہونے لگا ہے اگلے چند ہفتوں میں, وفاقی حکومت کی تمام عمارتیں جو ہیں وہ سولر پر ہوں گی. سولر پہ ہوں گی, ٹھیک ہے, جس سے ہمارا یہ خیال ہے کہ 1000 میگا واٹ پہلی فیز میں ہم بچا سکتے ہیں. اسی طرح ہم جو ملک کے دیہی علاقوں میں جہاں بجلی کی بہت شکایت ہے, ہمارا یہ منصوبہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں لانچ ہو جائے گا کہ مائکرو سولر لگا کے 1 سے 4 میگا واٹ کے گریڈ کے اوپر ہی وہ اگر لگ جائیں, تو وہاں سے پھر ہمیں نہ صرف سستی بجلی ملے گی, بلکہ جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں بھی سولر کی موجودگی کی وجہ سے وہاں بجلی ملے. سر سولر پہ میں آپ سے ایک اور سوال کریں, میں جاننا چاہوں گا کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس نہیں بلایا جا سکتا؟ کیونکہ میں سن رہا تھا اسلم اقبال صاحب جو پنجاب کے سینئر منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک فورم ہے, وہاں پر یہ بات چیت کی جا سکتی ہے. جی ہاں, بالکل بہت اچھی بات ہے, ایک آئینی فورم ہے, لیکن اگر اس سے پہلے کوئی مشاورت, ابتدائی مشاورت ہو جائے کہ وہ اس معاملے کو
اور ہماری کوشش یہی ہے انوار صاحب کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب کی جو معاشی صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے, ڈالر کی صورتحال ہے, اس سے جڑی ہوئی ہے. یہ صرف ایک کوشش ہے نا کہ ہم بچت کریں, ٹھیک ہے جی, کہ ہم بچت کریں, اور تاکہ ہمیں, اگر ہم, جس طرح میں نے کہا کہ اس کوشش کی وجہ سے ہمارے تیل کا بل جو ہے وہ اگر $3 ارب نیچے آ جاتا ہے, $5 ارب نیچے آ جاتا ہے, بہت فرق پڑے گا تو پاکستان کے اوپر بینگ ان فیڈرل گورنمنٹ. آپ سمجھتے ہیں خرم صاحب کہ آپ لوگ لیڈ لے سکتے ہیں, آپ لوگ انہیں دعوت دے دیں کہ وہ آ جائیں, آپ لوگ بات چیت کر لیں, مطلب کہ یہ پہلے آپ کے اس میں نہیں پہلے آپ کی بات نہیں ہے, اس کا نفاذ سب سے اہم چیلنج آپ کے لیے, کہ اگر یہ آن گراؤنڈ نہیں ہوگا تو یہ کاغذ پہ رہے گا پلان. یہ ہمارے نہیں, دیکھیں نا, کاغذ پہ صرف یہ دکانوں والا معاملہ ہے نا جی. جو قدرتی گیس والا بیفلز کا میں نے آپ کو کہا, وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے, وہ انشاءاللہ. وہ کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی کہ اس کی مینڈیٹری اس نہیں, ہاں, اٹ ول بیکم مینڈیٹری. جن لوگوں کے آلریڈی لگے ہوئے ہیں گیزر, ان کو جو سوئی صدرن اور سوئی ناردرن جو ہیں وہ خود لگا کر دیں گے, اور اس کی کاسٹ جو ہے ان سے آنے والے مہینوں میں بہت تھوڑی تھوڑی کر کے, بل کی قسطوں میں لے لیجیے, قسطوں میں, بہت تھوڑی قسطوں میں. ان کو زیادہ لوگوں کو شاید احساس بھی نہ ہو, لیکن ان کے اندر وہ خود انسٹال کریں گے جو ان کے اس وقت کسٹمرز ہیں. اور یہ آلریڈی حکم دے دیا جا چکا ہے کہ پاکستان میں اب بننے والے تمام گیزر جو ہیں وہ کونیکل بیفل کے ساتھ آئیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور سوال. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے لانچ کر دی ہیں, جہاں وفاقی حکومت کی کمپٹنس ہے, جیسے بلبس کی ہم نے روکنا ہے, ای بائکس کا معاملہ ہے, پنکھوں کا میں نے کہا بہت سیریس معاملہ ہے. اگر اس کے اوپر ہم پش کر کے, اس میں سٹینڈرڈ اتھارٹیز بھی انوالو ہیں کہ جی کس سٹینڈرڈ کے پبلش کریں گے, کہ جی اسپیسیفیکیشن چاہیے, تو یہ ساری چیزیں جو ہم فوری کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف کے سولرائزیشن پہ جانا چاہوں گا, کاسٹ افیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اگر کرانا چاہیں تو وہ تو لاکھوں میں بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے سولرائز کرانا ہے اپنا گھر یا کوئی اور جگہ تو اٹ رنز ان ملینز. تو میں آپ سے جاننا چاہے 5 KVA کرانا ہے, 10 KVA کرانا ہے, تو اس کے لیے خرم صاحب کوئی سولر پینل لوکل پروڈیوس کیے جائیں گے, کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی دسترس میں بھی ہو؟ لوگوں کی دسترس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ جو ہم لارج سکیل سولر لگا رہے ہیں, کسی کو ایک پیسہ خرچ کیے بغیر ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی یہ جو آپ لوگ کہاں لگائیں گے یہ؟ جی ہم گریڈز پہ؟ ہاں نہیں, ہاں جی, یہ ہم وہاں لگائیں گے جہاں ہمارے گیس کے یا تیل کے پلانٹس موجود ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ لگانے کی جو اصل وجہ وہ یہ ہے کہ بچت کی جائے کہ جہاں آلریڈی ٹرانسمیشن کا نظام موجود ہے. اوکے, ہم کسی ایسی جگہ نہ لگائیں جیسے ہمیں پھر تاریں کھینچ کر لے گئے, جہاں آلریڈی ٹرانسمیشن موجود ہے اور اسی لیول کی موجود ہے جس کی ہمیں چاہیے, اسی کو استعمال کرتے ہوئے. اور یہ مقصد یہی ہے کہ خاص طور پہ موسم گرما میں دن کے وقت جب ہمارے پاس سورج اویلیبل ہے, تو وہ پھر جو تیل یا گیس یا کوئلے والے پلانٹس جو ہیں ان کو فیز آؤٹ کر کے وہاں سولر استعمال ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں نا, جو 24 روپے بجلی ہے, اگر اس کی جگہ 8 روپے والی بجلی آ جاتی ہے تو قیمت کم ہونا شروع ہو جائے گی. ایک کنزیومر کو سب سے فائدہ. اب سر ان سے پھر کیا طے ہوا؟ وہ 9 بجے کہہ رہے ہیں, آپ 8:30 اس نقطے کو مکمل کر کے آگے بڑھتے, طے کیا ہوا ہے؟ جی ہمارا دیکھیں, میں نے کہا پرائم منسٹر کی یہ ہدایت ہے, ہمارے کچھ ایسے میجرز ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو انفورس کرا سکتے ہیں, لیکن ہم انفورس نہیں کرنا چاہتے, ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم بجائے یہ کہ ہم کوئی زبردستی کوئی ریاستی مشینری کا استعمال کر کے یا بلوں میں کوئی تبدیلی کر کے اس کو انفورس کریں. ہماری ابھی بھی یہ ہوپ فل کہ ہو جائے گا. جی آئی ایم ہوپ فل. دیکھیے ویسے 9 بجے میں کوئی کباب تو نہیں, 9 بجے ہمارے بھی ذہن میں ایک بنتا ہے کہ 9 بجے the day is over. day is over ہوتا ہے نا, ایک سائیکولوجیکل ہے. نہیں دیکھیں, وہ ڈے از اوور کا یہ ہے کہ ہمیں ایک 9 بجے اسپائک آتی. یہ جو ہیں ایشوز, یہ سارے یہ عارضی میجر نہیں ہے. اچھا, ہماری کوشش یہ ہے کہ مستقل پاکستان کی جو مارکیٹس گرمیوں میں بھی یہی ٹائم فالو کیا اس کو ٹائم فالو کیا جائے, کیونکہ 9 بجے ایک سپائک آتی ہے. سب لوگ گھر جب پہنچتے ہیں تو آپ کو پتا سب لوگ اپنی بتی آن کرتے ہیں, ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سپائک سے جو ہے اس کو تھوڑا سا فیز ڈاؤن کرنے کے لیے دیکھیں ہم کیا کوشش گرمیوں میں تو سر, لیکن مغرب بڑی لیٹ ہوتی ہے, تو میں اس لیے آپ بھی ہاں, تو مغرب اگر 7:30 بجے ہو رہی ہے, لیکن لیٹسٹ 7:30 تک جاتی ہے, تو 7:30 ہو رہی ہے تو 8:30 دکانیں بند کرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ دیکھیں ایک ایشو یہ بھی ہے جس کی جو بار بار مجھ سے کیبنٹ میں بڑے تفصیلی سوال ہوئے, جس کے ہم نے جواب دیا. ملک میں مہنگی بجلی وافر ہے, ہم بنا سکتے ہیں, افورڈیبل نہیں ہے وہ. سستی بجلی وافر نہیں. سستی بجلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ سے کم ہے. ٹھیک ہے, ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو آبسولیٹ پلانٹس ہیں, جو لو ایفیشنسی کے پلانٹس ہیں,
جو جن کی وجہ سے آپ کو پتا ہے صارفین پر، آپ کے پاس میں نے پروگرام بھی کیا تھا جی کہ اس دفعہ موسم گرما میں صارفین پر بہت بوجھ پڑا اگست کے وہ بلوں جو میں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور اب دیکھیں نا، فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو اگست میں کنزیومرز کو چارج ہوا تھا 9.81 وہ اس وقت 8 پیسے رہ گیا۔ 8 پیسے رہ گئے۔ 8 پیسے رہ گئے۔ کیوں رہ گیا؟ کیونکہ ہم اب بہت سختی سے، اور یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، بہت سختی سے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہم اپنے مہنگے پلانٹ نہیں چلائیں گے۔ اوکے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کے سارے جو ناظرین ہیں ان کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں ان کو کچھ لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا جی کرنا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ سردیوں اسی لیے ہوئی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم مہنگے پلانٹ چلا کر بجلی پیدا کریں، ہم نے یہ ایک پالیسی کے طور پہ کیا ہے کہ جب تک تو 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں ہمارے پاس ہے سپیس ہے تو وہ ہم کریں گے، اوکے۔ ادروائز زیادہ ہوگا تو پھر ہم سر، پلانٹ ایک چھوٹا سا وقفہ چلائیں لیتے گے۔ ہوئے لیکن کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں بجلی کے صارفین تک موجودہ حالات میں کم سے کم ترین بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اوکے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو خرم صاحب سے 2 سوال اس سبجیکٹ پہ، سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ، اس پہ ضرور ان سے سوال میں نے کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم ذرا پھر پالیٹکس کی طرف بڑھیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہمارے ساتھ گفتگو کریں وفاقی وزیر برائے توانائی انجینئر خرم دستگیر خان صاحب۔ خرم صاحب، کل پریس کانفرنس میں ڈار صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے کمپیرزن جب کیا تو سر یہ گردشی قرضہ 2600 ارب روپے کا ہو گیا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا خاطر خواہ اقدامات پہلے اٹھا رہے تو ہیں؟ آپ کے ناظرین کو سے استدعا ہے کہ یہ نہ گردشی ہے نہ قرضہ ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ سرکولر ڈیٹ کی اردو بنائی ہوئی ہے گردشی قرضہ۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ وہ ہے کہ ہم نے 2 چیزیں ہیں جو اس میں زیادہ تر کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک کے بعض حصوں میں جو بجلی دی جا رہی ہے اس کی قیمت ریکور نہیں ہوتی۔ وجہ چوری؟ نہیں، چوری اس میں ایک چھوٹا عنصر لائن ہے، لاسز؟ نہیں، حاکمیت کی کمی ہے، گورننس لاسز ہیں۔ ٹھیک ہے، چوری بھی اس کا حصہ ہے، آپ اسے چوری کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جہاں سے مثلا کلوژن ہے۔ اگر ملک کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سے ہمیں 80% بل وصول نہیں ہو رہے، شمال میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں، ایک تو وہ جو بل جتنا کا بل، مثلا 100 روپیہ بل کیا آپ نے، جی، آپ کو جواب میں اگر 70 روپے آئے ہیں تو وہ 30 روپے جو رہ گئے ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم آزاد کشمیر کو بجلی دیتے ہیں، گلگت بلتستان کو دیتے ہیں، وہاں سے بھی جب ریکوری اس طرح نہیں ہوتی وقت پہ، وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ جو ٹھیک، آپ سرکولر ڈیٹ ایک ویسے نام ہے، ایکچولی یہ انفنڈڈ سبسڈیز ہیں۔ اوکے، ہاں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے مختلف اوقات میں جس قسم کی سہولیات آفر کرتی ہے، اگر ہم ایکسپورٹرز کو آفر کرتے ہیں، کسانوں کو آفر کرتے ہیں، مثلا ایک مثال جو اس وقت سرکولر ڈیٹ کا حصہ ہے جو حکومت ریزالو کر سکتی ہے کہ جب یہ ایشو بنا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم یہ چارج نہیں کریں گے، جب وہ چارج نہیں کیا تو وہ اتنے پیسے جو تھے وہ سرکولر ڈیٹ میں اس وقت اس کا حصہ ہے نا، کہ جب ہم نے چارج نہیں کیا وہ ایڈ ہوتے گئے، وہ ایڈ ہوتے گئے۔ تو اسینچلی یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر وہ پیسے جاتے ہیں جن کی فنڈنگ اویلیبل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے کہ جن کے لیے اگر گورنمنٹ فنڈ کرے، یا پھر جس طرح میں نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو 2467 ارب روپے تھا۔ پہلے 3 مہینوں میں ہم نے تو خاطر خواہ کمی کی، اس کو 2250 پر لے آئے، کوئی 215 ارب روپے ہم نے دیے۔ اب وہ پھر جو ہے وہ 2250۔ اس کا مستقل سدباب کیا ہے سر؟ جی، اس کا مستقل سدباب ایک نہیں ہے، یہ شاید ایک علیحدہ پروگرام آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کر لیں۔ اسینچلی تو یہی ہے نا کہ ہمیں ایک تو بجلی کی قیمت کم کرنی ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ایک سمجھے سیاسی کنسنسس کرنا ہے کہ وہ علاقے جو بل نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، ملک کے شمال میں، مغرب میں، جنوب میں، ان تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے۔ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ جی وہاں تو چوری کا کلچر بن گیا ہے، وہاں کنڈا کلچر بن گیا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ چاہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے کسان بھی ہیں، کہیں ٹیوب ویل والے لوگ بھی ہیں، کہیں نارمل کنزیومرز بھی ہیں، کہیں انڈسٹریل کنزیومرز بھی ہیں، کہیں کمرشل بھی ہیں۔ یہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمیں انفورس کرنا ہے۔ اس پہ کوئی دو رائے ہے ویسے؟
ساری پولیٹیکل ویل ہر پارٹی تو یہی کہتی ہے جی چوری کنڈا کلچر چوری کو ختم کریں, اس کو بہتر کریں. پولیٹیکل ویل نہیں ہے, نہ کنسنسس ہے. صاف سی بات ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا ریجنل ایشو بھی ہے, ریجنل حساس معاملہ ہے. اچھا, ایتھنک لائنز پہ چلا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں, پروونشل لائنز پہ چلا جاتا ہے. کے پی میں ہے تو وہ پروونشل لائنز میں ہے کہ دیکھیے پاکستان میں وہ ڈسکوز جہاں لاسز کم ہیں وہ اسلام آباد سے شروع ہو کر ملتان تک جا رہے ہیں. سو اٹس اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالا, ملتان, جہاں لاسز کم ہے, جہاں سے ریکوری ہو رہی ہے, جہاں سے بلوں کی خاطر خواہ ریکوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, باقی جگہوں سے نہیں ہو رہی. اب یہ ایک ایشو ہے, اس میں جو سختی کرنی ہے, جی دیکھیے سختی ریکوائر ہوگی. اور آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ہم قومی اسمبلی میں ایک نیا بل بھی لا رہے ہیں کہ اس کی انفورسمنٹ کا ایک میکنزم بجلی چوری کے خلاف, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ میکنزم بنے گا. لیکن یہ کہ یہ ایک کنسنسس, جس طرح ہم کہتے ہیں نا پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے, اسی طرح اس کے اوپر بھی کنسنسس چاہیے کہ ریجنل ڈسپیرٹی کی بنیاد پر یہ اب ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ جی ہم وہ پیسے نہیں دے سکتے یا نہیں دے رہے. ہاں, یہ اس کا کوئی کہیں نہ کہیں تمام جماعتوں کو مل کر نہیں, حل یہی ہے کہ ایک ریزولو ہے نا جی, آپ نے ایک عزم اور ولولہ رکھنا ہے کہ بھی ہم یہ سالو کرنے جا رہے ہیں, اور اگر یہ ریزولو ہو جائے گا تو پھر ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس سرکولر ڈیٹ کو, یہ ضروری نہیں کہ مستقل رہے, ہم وقت کے ساتھ اس کو کم کرتے جائیں. 2600 ارب تو بہت ایسٹرونومیکل فگر ہے. سر اب ذرا اس پہ آتے ہیں معیشت پہ, پھر ہم تھوڑا سا سیاست پہ جائیں گے. کل ڈار صاحب نے پریس کانفرنس بھی, آپ بھی موجود تھے. پی ٹی آئی تو ہمارے شوز میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 6% پہ ہم نے گروتھ چھوڑی تھی, ہم نے ہماری ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر تھیں, ہماری جو ہے تمام اشاریے اچھے تھے, اس تک ہی رکھتے. یہ سر نوز ڈائیو کیوں ہوں گے 8 ماہ میں خرم صاحب؟ نوز ڈائیو کی 2 وجوہات ہیں, اور میں اس پر حیران ہوں کہ بہت سارے میڈیا میں آپ کے جو کولیگز ہیں وہ شاید کوئی یادداشت کھونے کا کیس ہو گیا, ایمنیزیا, کہ 2 اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں. نمبر 1, روس کا یوکرین پر حملہ, اور اس کے چند ہفتوں بعد جب ہماری حکومت آ گئی تھی اپریل کے شروع میں, اس کے کانسیکوینس میں دنیا کے تمام ایندھن جو ہیں ان کی قیمتیں 3 سے 4 گنا بڑھی. کوئلے کی قیمت بڑھی ہے, گیس کی نہ صرف قیمت بڑھی 3 گنا, بلکہ گیس اویلیبل نہیں. آج تک بھی دنیا میں گیس اویلیبل نہیں, کیونکہ جب رشیا نے یورپ کی گیس بند کی, یورپ کے ممالک نے اپنی معیشت کے لیے پوری دنیا کی گیس سپلائی جو ہے وہ کارنر کی ہوئی ہے اس وقت. اور اگر آپ مثلا میں جاتا ہوں کہ جی ہمیں موسم سردی کے دن ہیں, میں 4 گنا قیمت پہ بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں, تب بھی گیس اویلیبل نہیں ہے. تو ایک تو یہ مثلا کوئلہ جو 80-90 ڈالر کا تھا وہ $450 تک گیا ہے. تو ایک تو کانسیکوینس یہ آیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم آئی. دوسرا, آپ کے ناظرین کو ہر روز آپ کو بھی یاد کرانا چاہیے کہ ملک کے جنوبی حصے میں کروڑوں پاکستانی ابھی بھی سیلاب زدہ. جی بلا شبہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب ہمارا یہ خیال تھا کہ بجٹ کے بعد جب IMF پروگرام میں ہم انٹر ہو جائیں گے تو ہمیں ایک سٹیبلٹی آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم اس کی سٹیبلٹی کی تیاری کر رہے تھے, ایک پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, جس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنا بجٹ سارے کھولنے پڑے. ہم نے ان سیلاب زدگان. سوال میرا یہ تھا, یہ تمام چیزیں آپ نے بالکل فیکٹرز بتائے, فیصلہ سازی ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی حزب اطلاع, لیٹ می پلیز اے ڈیولز ایڈوکیٹ, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہی آپ لوگوں کے اس وقت سب سے بڑے ناقد ہیں, تو آپ لوگوں کا تو آپس میں میچ پڑا ہوا ہے, ہم لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی معیشت ان سے نہیں سنبھالی جا رہی. نہیں, دیکھیے معیشت سنبھالی ان سے نہیں گئی, یہ ان کے کانسیکوینسز ہیں. مثلا بہت جو آج ہمیں IMF کے پریشر کی وجہ سے جو ہم نے موسم گرما میں بڑے ایک بھاری دل کے ساتھ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائی, مفتاح صاحب تھے اس وقت, بجلی کی قیمت بڑھائی, وہ ایگریمنٹ, اس ایگریمنٹ پر عمران خان کے دستخط ہیں, میرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جو اسٹیٹ بینک کو ایک غیر معمولی طور پر حکومت پاکستان سے علیحدہ جزیرہ بنا دیا گیا, وہ لیجسلیشن عمران خان نے کی, وہ میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. لیکن سب سے جو کانسیکوینس جو ہمیں جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, عمران خان صاحب نے اپنے کانڈکٹ کی وجہ سے اور گفتگو کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کے ٹکڑے کر دیے. آپ کی جو انٹیگریٹی کریڈیبلٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. نہیں, وہ عمران خان کی وجہ سے تیار نہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے, اگر ہمیں سب کو کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, کہ نومبر 2021 میں جب سعودی عرب نے ہمیں فنڈنگ کی, سعودی عرب
اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ میں وہ بدترین معاہدہ جس میں اس قسم کی سخت شرائط لگائی گئیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہمارے وہ دوست جو مشکل وقت میں ہمارے کام آتے تھے وہ اب تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو کریڈیبلٹی گیپ ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا، جو کہتے ہیں نا کہ تیار کیوں نہیں کوئی دے رہا آپ کو، وجہ یہ ہے سب ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف آپ کے اکاؤنٹ سرٹیفائی نہیں کرتا ہم آپ کو اس میں support تاخیر کیوں ہے سر آئی ایم ایف کی؟ جی آئی ایم ایف اب یہ کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے کہ بھئی یہ جو فلڈ کا جو ایکچولی امپیکٹ ہے اس کے اوپر ایک بحث جو جاری ہے۔ 70 بلین آپ لوگوں نے ہاں لگائے کہ جی وہ اس کو امپیکٹ کو اس پروگرام کے اندر کس طرح انکارپوریٹ کیا جائے کہ پاکستان کے جو پے بیکس ہیں یا ان کی پیمنٹس جو ہیں ان کو بڑھایا جائے یا پاکستان کا جو ریٹرن ہے اس کو ڈیلے کیا جائے، وہ مجھے یقین ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں روڈ میپ آپ لوگوں نے قومی سلامتی میں کہا کہ اکنامک روڈ میپ جو ہے ہم دیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور اکنامک روڈ میپ آپ لوگ دیں، آپ سمجھتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی؟ خان صاحب تو کل انہوں نے بیان دیا کہ اگر مجھے آپ لوگوں کی حکومت گرفتار کرتی ہے تو ایسا ریئیکشن ہے جیسے طیب اردوان صاحب کے حوالے سے آیا تھا، اور لوگ سڑکوں پہ نکل جائیں تو آپ لوگ نہیں گرفتار کر سکیں گے. دیکھیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ملک میں کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہے تو سر یہ تو نمبر گیم ہی چل رہا ہے. پنجاب اسمبلی کب تحلیل ہوگی، کے پی اسمبلی کب تحلیل ہوگی، یہی بحث ہے. دیکھیے انسٹیبلٹی کا سورس ایک ہی ہے اور وہ سابق وزیر اعظم ہے. الیکشن کرا لیں. جن 50 میٹر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں انسٹیبلٹی ہے، باقی پورے ملک میں تو سب کچھ. یہ رولنگ 2 پروونسز سر، 4 یونٹس، 4 پروونسز، آزاد کشمیر جی. ہاں تو لہذا جب ہم آج جب کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں آٹے کا بحران ہے جی تو یہ سوال وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوچھنا ہے کہ آٹا کہاں ہے، یہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ انہوں نے جواب دینا ہے کہ ان کے صوبے میں آٹا کدھر گیا. پیسکو کس کے پاس ہے سر اس کا کنٹرول؟ نہیں پیسکو تو صرف ایک بائر ہے نا وفاقی حکومت کا. ٹھیک ہے. اصل میں تو سب سے بڑی بائر گندم کی پاکستان میں حکومت پنجاب ہے، جو کہ وقت آنے پر دوسرے صوبوں کو بھی سپلائی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے کئی 100 ارب روپے کا اینول بجٹ ہوتا ہے یہ ویٹ پرچیز کا. تو سوال تو ان سے کرنا ہے کہ جناب اگر پاکستانیوں کو لاہور میں کہہ رہے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور جو کہ ہو کے اسلام آباد میں ہو گیا سر، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جواب دینا، یہ میں نے جواب نہیں دینا. ہم تو دیکھیں نا ہمیں تو جب ڈیمانڈ آئی ہم نے وقت پر امپورٹ کر کے گندم حوالے کر دی. ہمیں ڈیمانڈ آئی کہ جی یوریا میں کی کمی آئے گی، ہم نے وقت پر، بہت مشکل یہ فیصلے ہیں ڈالر خرچ کرنے کے، ہم نے وقت پر دسمبر میں جو ہے وہ 2 لاکھ ٹن یوریا ایکسٹرا امپورٹ کر کے ملک میں ڈمپ کر دیے. کوئی یہ نہ کہے یہاں کمی ہے، لیکن جو صوبائی حکومتوں کے کام ہے وہ ہم نے نہیں کرنے. میں نے نہیں جا کے دیکھنا کہ آٹا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کام ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے پی کا کام ہے کہ وہ جا کر اپنی ذمہ داری سنبھالیں اور بجائے بلیم کرنے کے آگے چلیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں ملک میں کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. پنجاب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سٹیبل ہے؟ پنجاب میں 8 ماہ سے سر یہ سیسا چل رہا ہے کہ آپ لوگ کی حکومت آئے گی یا پرویز صاحب رہیں گے. دیکھیے یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ محلاتی سازشیں یہ جاری رہیں گی. اصل یہ ہے کہ کیا It's hurting the economy. 52% آف پاکستان ہے پنجاب. جی ہرٹنگ اکانومی یہی ہے کہ ہم جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہمیں یہ ٹرم، ہم نے تو کیا ہوا ہے فیصلہ دوسری طرف سے ایک اب جنوری 2023 آ گیا ہے، چند مہینے رہ گئے ہیں حکومتوں میں، تو یہ ایک ٹرم پوری ہوگی انشاءاللہ اور 12 اکتوبر 2023 سے پہلے انتخابات ہونے ہیں، وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سسٹین کر پائیں گے جنوری سے اگست تک یہ جو اس وقت پولیٹیکل ایک ایشو ہاٹ اپ ہوا ہے؟ دیکھیں جیسے 9 جنوری کو اجلاس ہو رہا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ پنجاب سے M&A بھی بنتے ہیں گجرانوالہ سے، آپ بتائیے گا کہ پنجاب اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں آتا اور پرویز صاحب رہتے ہیں اور خان صاحب ڈیزالو کر دیتے ہیں، سر پلان بی کیا ہے پھر؟ جی یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. 2007 میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بلا شرکت غیر حکومت تھی پرویز الائی کی پنجاب میں، لیکن جب انتخابات ہوئے 2008 کے فروری میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر متوقع طور انہوں نے اپنے آپ کو بلے کے ساتھ جوڑ لیا نا جی، پی ٹی آئی جوڑ لیا، بڑا اچھا ہے. دیکھیں یہ تو انتخابات جب ہونے ہیں، اگر وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم تو عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. کسی کی ڈکٹیشن پر انتخابات نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو مہنگائی ہے اس سے آپ کو پولیٹیکل کیپٹل آپ لوگ خود ایڈمٹ کرتے ہیں ہمارا برن ہو رہا ہے. جی دیکھیے یہ تو لوگ غصہ جو ہے وہ کس پہ نکالیں گے ووٹ کے ذریعے؟ جی غصہ چلے ہم پر نکال لیں کوئی، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا مین پوائنٹ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے، جو کہ کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہم ہر روز کہتے ہیں یار آتا اتنا مہنگا ہو گیا، کہ یہ جو پی ڈی ایم کی کوشش تھی کہ 2018 میں جس طرح انتخابات کو دھاندلی
زدہ کیا گیا، انتخابات سے پہلے، انتخابات کے دوران، انتخابات کے بعد۔ 2023 کا انتخاب انشاءاللہ ایسا ہوگا جس میں پاکستان کی عوام جس کو ووٹ ڈالیں گے اسی کی حکومت بنے گی، اس کے اندر کوئی مینیپولیشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی غیر آئینی مداخلت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم سب کی کامیابی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہم سب کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک الیکٹورل سائیکل کے اندر، ایک بدترین 2018 کے انتخابات سے ہم ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں انشاءاللہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ انشاءاللہ صاف اور شفاف۔ لوزنگ پارٹی کی قبول کرے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے جو ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مبینہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ دیکھیے جی، خان صاحب تو کبھی نہیں مانتے نا کہ جی یہ ہو گیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسمبلی جس نے انہیں منتخب کیا آج وہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ بھئی وہی لوگ ہیں نا، میں بھی وہی ہوں، وہ بھی وہی ہیں، دوسرے بھی لوگ ہیں۔ اب وہ اگر واک آؤٹ کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، یہ وہی اسمبلی ہے جس نے انہیں وہ منتخب کہتے ہیں آپ لوگ کہتے تھے لیجیٹیمیٹ ہے، اب آپ لوگ آ گئے ہیں برسر، اب وہ تو لیجیٹیمیٹ دیکھیے نا جی، پھر بات یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں بھی تو بیٹھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا وہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو۔ خیبر پختونخوا میں آج پچھلے مارچ 2022 سے لے کر آج تک کوئی رکاوٹ آج بھی نہیں ہے، نہ 8 مہینے پہلے تھی کہ وہ اسمبلی ڈیزالو۔ وہ کہتے ہیں امپیکٹ پنجاب سے آئے گا۔ مریم کون نواز سے؟ صاحبہ، دیکھیں امپیکٹ کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی نیت ہے تو آپ یہ کر گزرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت بد ہے، وہ آپ کو فورس کرنا چاہتے ہیں ری الیکشن کے لیے۔ سر، مریم نواز صاحبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ چیف آرگنائزر ہیں، اس سے ایک نئی روح پھونکی جائے گی پی ایم ایل این میں، اور آپ نے سنا کہ وہ حسن مرتضیٰ صاحب تو بڑے ناراض ہو رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ شریف فیملی جو ہے وہ سی ایم پی ایم کے کینڈیڈیٹس آپ کے الائز ہیں، تو یہ سر اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیے یہ کولیشن میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کو زیادہ دل پر نہیں لینا۔ اچھا، زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے آپ لوگ؟ ہم بالکل بھی نہیں، بالکل تو نہیں۔ کیتھارسس کے لیے ایسی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے؟ نہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ گیو اے گڈ میسج۔ میں تو اس لیے وہ علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، جہاں میں اہل کولیشن صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔ تو یہ صاحب ہے۔ ہاں، یہ جو بیانات ہیں اس کے اوپر نہیں۔ اچھا، دیکھیں کولیشن جو ہے نا، دو باتیں آپ سے میں کر دوں۔ کولیشن جو ہے وہ 4 چیزوں پر متفق ہے، جی، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور ہمارے دوسرے جو بلوچستان سے الائز ہیں، کے پی سے الائز۔ جی، معیشت کی بحالی کے اوپر یونائٹڈ ہے، جی، خارجہ تعلقات کی بحالی پر یونائٹڈ ہے جو کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، سیلاب زدگان کی بحالی پر متفق ہیں، اور دہشت گردی سے لڑنے پر متفق ہیں۔ یہ 4 چیزیں جن پر ہم متفق سر، ہیں، دہشت گردی تو لہذا گفتگو ہوتی رہے گی۔ جو میں اس لیے آپ کو کہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے آج پھر ڈی آئی خان میں انسداد پولیو جو پولیس سیکیورٹی ہے ان پہ نام معلوم دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور دستی بم بھی پھینکے ہیں، اور حملے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں، یہ آن گوئنگ رپورٹ آئی ہے۔ تو سر یہ دہشت گردی پھر ملتان میں دیکھے تب میری آپ سے نقصان ہوا، استدعا یہ ہے، اب ڈی آئی خان میں آپ یہ کو ڈیلی ایونٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین کو یاد کرانا چاہیے کہ غالباً نومبر یا اکتوبر تھا 2021، جب پی ٹی آئی کے صدر مملکت نے ٹی ٹی پی کو عام معافی کی از خود پیشکش کر دی تھی، عمران خان صاحب نے، عارف الوی نے، صدر پاکستان کے، آپ نے پی ٹی آئی کے صدر کہا نا، تو میں اس لیے ذرا میں نے کہا شاید چیئرمین کو آپ، کیونکہ وہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اسی قسم کا ہے، اگرچہ ہم نے ان سے جا کے ریکویسٹ بھی کی ہے، وہی کہہ رہا ابھی آپ نے خود، لیکن یہ کہ انہوں نے خود ہی غیر مشروط معافی کی آفر کر دی تھی، اور 2 دن بعد اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کو ریپیٹ کیا، اور ٹھیک چند ہفتوں بعد تحریک طالبان نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے آئین کو نہیں مانتے، آپ ہمیں کون سی معافی دے رہے ہیں۔ یہ ہے اپیزمنٹ، اسے کہتے ہیں بزدلانہ مصالحت۔ یہ پی ٹی آئی کی بزدلانہ مصالحت تھی جس کا آج وہ کہتے ہیں نا بٹر فروٹ جو ہے وہ ہم مجبور ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کہ یہ وہ دوبارہ سے انہوں نے جو نرمی دکھائی ان دنوں میں، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہم آج سب فیس کر رہے ہیں، ہمارے بچے فیس کر رہے ہیں۔ ڈیلی اٹیک ہو ہاں، اب یہ ہے، دیکھیے پہلے بھی پی ایم ایل این نے اس وقت ضرب عضب اور رد الفساد کے ذریعے ان سے پاکستان کے بچوں کی جانوں بچانے کے لیے جنگ کی تھی، ہم دوبارہ کریں گے، کوئی بات نہیں۔ افغانستان حکومت کے ساتھ آپ وزیر دفاع بھی رہے ہیں سر، وہ ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اچھے ٹیسٹ میں نہیں لے رہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کے بیانات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بلاول صاحب افغانستان کابل نہیں گئے، ہر جگہ گئے ہیں، جی آپ سمجھتے جانا چاہیے؟ نہیں، وزیر خارجہ کو ایسے ملک میں نہیں جانا چاہیے جس کو ہم سرکاری طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتے، دیر از اے ڈفرنس۔ ہمارے دوسرے وفود جاتے ہیں، ان کی آئے تھے لوور لیول کے جو
وہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا ہمیں ابھی تک ہنا صاحبہ گئی تھی نا، ہاں، روانی خان سرکاری صاحبہ طور گئی تھی، پہ وزیر accept مملکت ہاں، تو وزیر خارجہ کا جو لیول ہے وہ تبھی جائیں گے جب ہم لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہتری اگر آتی ہے تو جی اس پہ دیکھیے، امپیکٹ آئے گا کلعدم دیکھیے، تنظیم ٹی ٹی پی پر؟ ہمارے جو ادھر سے اپریٹ کرتے ہیں نا۔ یہ ایک بہت ہی فائن پوائنٹ ہے اس کی طرف نشان، پہلے دن سے ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے کہ آپ وہ لوگ جو پاکستانیوں کی جانیں، معصوم جانیں Yes. لے رہے ہیں، ان کو آپ پناہ فراہم نہ کریں، سیف ہیونز نہ دیں۔ سیف ہیونز نہ دیں، ان کو پروٹیکٹ نہ کریں۔ ابھی تک اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، نہیں کامیابی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی لیے شاید انہوں نے کہا کہ بزدلانہ مصالحت کر لو شاید کام بن جائے، لیکن کام نہیں بنے گا اب وہ نا۔ تھریٹ کر رہے ہیں نون لیگ اور پی پی کی لیڈرشپ کو۔ ہاں، تو وہ تھریٹ انہوں نے کر دی ہے، تو انہیں بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی سے لڑنے والے کون لوگ ہیں، انہیں بڑے صاف معلوم ہے، انہوں نے کسی اور کو نہیں دھمکی دی، انہیں معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے، گفتگو سے نہیں، اپنے عمل سے ان کی مزاحمت کی ہے، اور اب دوبارہ ہم کریں گے۔ ہمیں تو پاکستان کے بچوں کو محفوظ کرنا صدر مملکت سر جو عام معافی دی اس میں ظاہر بات ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی آن جی بورڈ ہوں گے وہ۔ تو وہ دیکھیے نا، وہ سارا جو ایرا ہے وہ اس کے اوپر بہت گمبھیر سوالات ہیں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دہشت گردی سے لڑنے کے حوالے سے، معاشی پالیسی کے حوالے سے۔ دیکھیے کووڈ آیا نا جی، کووڈ نے ایک سپیس دیا اس وقت کی حکومت کو کہ ہماری ری پیمنٹس رک گئیں، جو قرضوں کی ری پیمنٹس تھی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کی طرف سے کچھ ایڈ بھی آئی، بجائے یہ کہ اس کو پاکستان کے ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ آج جو سب سے بڑی تھریٹ ہے، اور یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اندرونی قرضوں کی ری پیمنٹ ہے وہ 4,000 ارب تک پہنچ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی، اس نے اپنی مدت مکمل کی تھی 2018 میں، تو پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ 30,000 ارب کے قریب تھا۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب بڑا 30,000 ارب، 30,000 ارب۔ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ جب وہ گئے ہیں تو 56,000 ارب، جی وہ ہے۔ تو وہ جو پورے جو 70 سالوں میں 30,000 ارب اور صرف 4 سالوں میں 26,000 ارب۔ سر لاسٹ پوائنٹ، مریم نواز صاحب ایز چیف آرگنائزر آپ سمجھتے جی، ہیں ہمیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اچھا اور خوشائند فیصلہ ہے۔ یہ محنت کا کام ہے چیف آرگنائزر، تو وہ مریم بی بی جو ہیں وہ جب جائیں گی پورے ملک میں، یہ اسینچلی سگنل یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اکتوبر کے انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے، اور جو وہ ہے پارٹی کی بھاگ دوڑ ہے وہ اب شفٹنگ ٹورڈز مریم نواز صاحب۔ نہیں، پارٹی کی بھاگ دوڑ تو شہباز صاحب صدر ہیں، اس کے ہمارے منتخب صدر ہیں، وہ رہیں گے، لیکن دیکھیں یہ جو انتخابات کی تیاری ہے یہ آپ نے 4 صوبوں میں جانا ہے، ایک حلقے کو جا کے چیک کرنا ہے، اور صرف ہاں نہیں، پہلے تو وہ آرگنائز کر رہی ہے نا۔ دیکھیں جو ملک کے 272 نواز شریف صاحب جو ہیں پہلے تو آپ لوگوں نے کہا تھا وہ کیمپین کو لیڈ کریں گے نا۔ نہیں، تو لیڈ وہی کریں گے۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو محنت کا کام ہے کہ آپ نے ہر صوبائی حلقے میں، ہر قومی حلقے میں جا کر بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرنا ہے، کس کو ہم یہ وہاں امیدوار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت محنت کا کام ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ مریم بی بی اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، فیڈرل منسٹر فار پاور۔ ویورز، ہم نے مختلف نکات پر مبنی گفتگو کی، لیکن ہمارا جو زیادہ فوکس اور تھرسٹ ہے انرجی کنزرویشن پلان، نیڈ آف دی آر ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے افورڈیبل بجلی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، بیٹر فار دا کنزیومر، بیٹر فار پاکستان، اور اپنے امپورٹ بل کو کم کرنا ہے، سیاسی استحکام اللہ کرے کہ پاکستان میں آ جائے، تاکہ یہ جو آج خرم دستگیر صاحب کا پورا پلان ہے جو ہمہ جہت ہے اس کو نافذ العمل کیا جا سکے اور عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ دہشت گردی بہت بڑا درد سر بنتا جا رہا ہے، آج بھی حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کو ان کے درجات بلند کرے، اور جو زخمی ان کو صحت کاملہ دے۔ اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ اس ویک کے لیے ہم آپ سے اجازت دیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر رات 10:05 پر۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔